मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम डॉक्टर बशीर अठवाल है और आप देख रहे हैं डॉक्टर बशीर अठवाल ऑफिशियल। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हमारा मजमून है काम की अज़मत और आए हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं पहला थस्सलुनीकियों और उसका 2 बाब उसकी 6 आयत से लेकर 9 आयत तक हम कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है। और हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते थे, ना तुमसे ना औरों से, अगरचा मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फ़कत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राज़ी थे, इसी वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि आए भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मशक्क़त याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ ना डालने की गरज से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ईमानदार मसीही बहन भाइयों, बाइबल मुक़द्दस सिखाती है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल जब कहीं दूसरी जगह ईमानदारों में जाकर अंजील की मुनादी करते तो वो अपनी रोज़ी खुद कमा कर खाते और किसी पर वो बोझ ना बांधते था। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है मुक़द्दस पौलुस रसूल खुद खामा साजी करके अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए और उन तमाम ईमानदारों के लिए मददगार बनते जिनको रुपए पैसे की ज़रूरत होती थी और वो कभी भी अपने आप को किसी कलीसिया के ऊपर बोझ ना बना लेते। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि यहूदी कौम जो थी वो अब कभी भी मेहनत मजदूरी को, मशक्क़त को बुरी निगाह से नहीं देखते थे, बल्कि मुक़द्दस मूसा नबी ने लोगों को सिखा दिया था। मुक़द्दस मूसा नबी को खुदा ने सिखाया कि बनी इसराइल के लोगों को बता दे कि वो अपने बच्चों को मुनाफाखोरी के लिए कोई ना कोई हुनर लाजमी सिखाए और जैसे ही कोई भी लड़की या लड़का जवानी की तरफ जाते तो लाजिम होता कि उनके पास कोई ना कोई हुनर होता और अगर किसी के पास कोई हुनर ना होता तो तसव्वुर किया जाता कि ये एक गुनाह है। और इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल जो थे वो अपने लड़कपन से ही खैमा साजी के काम जानते थे और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से पहले वो अच्छे ओहदे पे फाइज थे, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो उनका वो तमाम रुपया पैसा, उनकी तमाम जमा पूंजी ईमानदारों की मदद करते हुए खर्च हो गई। तो उसके बाद उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए ईमानदारों की और अपने साथियों की हाजत को रफ़ा किया और इसीलिए वो बड़ी खुशी के साथ लिखते हुए फरमाते हैं कि और हम ना आदमियों से इज़्ज़त चाहते थे, ना तुमसे ना औरों से। इसका मतलब ये है कि वो किसी पर भी बोझ नहीं बन रहे थे। वो चाहते थे कि मैं अंजील सुनाने आया हूँ, मैं खादम हूँ और अब मुझे मेहनत मशक्क़त नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन वो इस चीज़ को अहमियत देते थे कि मुझे किसी पर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए वो फरमाते हैं अगरचा मसीह का रसूल होने के नाते मैं तुम पर बोझ बन सकता था, क्योंकि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार होता है और जब वो
انجیل سناتے تھے تو اس کے عوض اگر کوئی ان کی مدد کرتا خدمت گزاری کے کام کے لیے ممانت نہیں تھی بلکہ وہ لے سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے اپنی خدمت کو خیمہ سازی کو جاری رکھتا رہا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، مقدس پولس رسول تھسالونیکیوں کو جب خط لکھتے ہیں، دوسرا خط لکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی کسی پر بوجھ نہیں بنے اور ہم اپنی روٹی خود کھاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ہم رات دن محنت مشقت کرتے رہے تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہمارا تم خرچہ یا ہمیں روٹی تم نہیں دے سکتے تھے، بلکہ ہم اس لیے یہ کام کرتے تھے تاکہ تمہارے لیے ایک نمونہ ٹھہرے اور تم لوگ بھی محنت مزدوری اور مشقت کر کے دن رات اس روپے پیسے سے دوسروں کی مدد کر سکو۔ اور مقدس پولس رسول فرماتے ہیں تھسالونیکے میں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملے جو محنت مزدوری کے سے کتراتے تھے اور محنت مزدوری اور مشقت نہیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں وہ کلام اقدس میں دوسرا تھسالونیکیوں میں لکھتے ہیں۔ اور ان کو لکھتے ہوئے کلام اقدس میں وہ خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو ہم خدا یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں، اور تم اے بھائیوں نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ اور ان کا مین مقصد یہ تھا کہ اگر تم محنت مشقت کرو گے تو انجیل کو پھیلانے کے لیے مددگار ثابت ہوگے، اور اگر تم میں سے کوئی کام وام نہیں کرے گا تو وہ دوسروں میں ضرور نکتہ چینی کرتا رہے گا۔ اور اس لیے فرمایا گیا کہ ہر مرد جو ہے، ہر مرد اور عورت کو محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس پیسے سے ہم انجیل کے کام کو پھیلا سکیں اور انجیل کو پھیلانے کا سبب بنے، اور اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے، ہم اپنی کلیسیا کے لوگوں کے لیے مدد کا سبب بن سکیں۔ کیونکہ پولس رسول کیوں اس بات کو بار بار کے نمونے کے طور پہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ انجیل سنانے والے جو ہے وہ محنت مشقت مزدوری نہ کرے، کیونکہ محنت مشقت جو ہے، جو مزدوری ہے، یہ ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مائنڈ کے مطابق محنت مزدوری مشقت جو ہے وہ گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس لیے وہ انجیل سنانے والوں کو کہتے ہیں کہ تم کو محنت مزدوری اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان رکھو اور خدا تمہارے اور تمہارے خاندان اور ضرورتوں کو پورا کرتے رہے گا۔ یقینی بات ہے خدا ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس آج کے جو ہمارا مضمون ہے کام کی عظمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اور آپ کام کریں گے تو انجیل کے بیان کرنے کے لیے، انجیل کو سنانے کے لیے ہم مزدوروں کے طور پہ اس روپے پیسے کو بہت زیادہ ایمانداروں کی خدمت کے لیے ہم صرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنا، اور یہ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پولس رسول ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے، اور ہر حوالے سے وہ مسیح یسوع کو وہ اپناتے ہیں، اور مسیح یسوع کو اپنا کر وہ اپنے اندر مسیح جیسی خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ میری مانند بنو۔ اور پولس رسول محنت مزدوری کرتے تھے اور ہمیں ان کی اس بات کو مان لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کرنتھس کے لوگ جو تھے وہ کاروباری لوگ تھے، اور پولس رسول
ان کے درمیان رہ کے زیادہ اس لیے بھی مشقت کرتے تھے کہ لوگ یہ تصور نہ کریں کہ یہ اس لیے انجیل سنانے کے لیے چل پڑے ہیں تاکہ انہیں کوئی کام وام نہ کرنا پڑے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، مقدس پولس رسول اپنے آپ کو پست کر دیتے تاکہ ایماندار جو ہے وہ بلند کیے جائیں، ایماندار جو ہے وہ سرفرازی حاصل کرے۔ اور ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر پولس رسول مشقت کرتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے ایمانداروں کی اور حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو ہمیں بھی یہ سوچ کر محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری روپے پیسے سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اور یاد رکھیں رسول اس لیے بھی محنت مشقت کرتے تھے تاکہ دوران خدمت کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے اور کسی قسم کا الزام نہ لگائے، اور وہ اس تمام مشقت سے اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ کیا ہم اور میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ ہماری ہر قسم کی محنت اور مشقت دوسروں کی مدد کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کام کرنا، مشقت کرنا، محنت کرنا یہ برکت ہے، لعنت نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کاہلی اور سستی جو ہے وہ خدا کو رنجیدہ کرتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی تالاب میں رکا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ کس قدر بدبو پیدا کرتا ہے اور زمین کو بھی بیکار کر دیتا ہے، لیکن جو ندی نالوں کا بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اس کے وسیلہ سے زمینیں زرخیز ہو جاتی ہے اور گرد و نواح خوشحالی آ جاتی ہے۔ اور اسی لیے پولس رسول اس بات کو ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ناپسند کرتا ہے وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ کیا کوئی شخص بغیر کھانے کے گزارا کر سکتا ہے؟ تو پھر سال ہر سال ایسے جو لوگ ہیں جو بغیر محنت مزدوری کے وہ کھانا کھاتے ہیں، بائبل مقدس انہیں سکھاتی ہے وہ کھانا نہ کھائیں اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو۔ اب یاد رکھیں، میں اپنے بزرگوں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ جتنے لوگ مشقت کر سکتے ہیں، جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے آپ کما سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، وہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جو توڑے ہمیں دیے گئے ہیں انہیں ہمیں دیانتداری سے، ایمانداری سے ان توڑوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے کلام خدا میں آیا ہے ڈھیلے ہاتھوں سے کمانے والا کنگال ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے کنگال نہیں ہونا بلکہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنے والا بننا ہے۔ یورپین خادموں کو اگر آپ دیکھیں تو جتنے خادم ہیں وہ اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا ٹائم کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ پہ وہ ڈیوٹی کرتے ہیں تاکہ اس روپے پیسے سے وہ ایمانداروں کی اور غریبوں کی مدد کر سکیں۔ امریکہ میں ایک بہن ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پادری صاحب سے کئی بار گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب پادری صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، وہ جو ٹائم دیا اس ٹائم کے مطابق ہم ریسٹورنٹ پہ چلے گئے، اور جب ہم نے سبھی نے کھانا کھایا مل کے، وہ تمام بات چیت کی، فیملی کے بارے میں تمام وچار کیے، اور وہ جب کھانا اپنا کمپلیٹ کر کے اٹھے تو انہوں نے اپنے پیسے وہاں جمع کروائے اور چلے گئے۔ کیا بات ہے! یاد رکھیں، کیا ہماری نیچر ایسی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم دوسروں کے اوپر یا دوسرے کی پاکٹ پر کیوں فوکس کر کے بیٹھے ہیں؟ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔